Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. In our English compulsory for class 2nd year, we are discussing about Louis Pasteur, the great hero in the world of science. In the previous lecture, we have discussed about Pasteur's biography, his education, patriotism, his experiment on spontaneous generation, his work on fermentation, which alone saved France more than enough to pay the indemnity of the Franco-German War. Then Pasteur saved his country by working on devastating disease of silkworm and finding the solution of the problem. It was during his work on the silkworm that Pasteur suffered from a stroke, the physical effects of which he never shook off. Let us move to our today's lecture. Here we see that he next worked on the cattle disease anthrax. In 1877, Pasteur became 55. He began to study the cattle disease anthrax. Pasteur proved that it was due to a germ. पास्चर ने सिल्कवर्म डिजीज़ के बाद मवेशियों की बीमारी एंथ्रेक्स पर काम शुरू किया तो ये बताया साबित किया कि ये भी एक जरासीम की वजह से होती है. ही कल्टिवेटेड माइल्डली पॉइजनस एंथ्रेक्स बेसिलस. उसने कम जहरीले जो एंथ्रेक्स के जरासीम थे उनकी परवरिश की, उनको पैदा किया, उनकी अफजाइश की. These weakened germs, when introduced in animals, produced slight symptoms of anthrax and protected them from the deadly form. जब ये कमज़ोर किए हुए जरासीम सेहतमंद जानवरों के जिस्म में दाखिल किए गए तो हल्की सी बीमारी के आसार पैदा हुए और फिर वो उसकी खौफनाक हालत से, उस बीमारी की हालत से महफूज हो गए, बच गए, यानी आइंदा के लिए वो महफूज हो गए. तो हम ये देखते हैं कि इस बीमारी की वजह से जो डेथ रेट था बिफ़ोर दिस इन्वेंशन, बिफ़ोर हिज एक्सपेरिमेंट एंड बिफ़ोर हिज वर्क अपॉन एंथ्रेक्स, वो ये था रेट उसका परसेंटेज 10% एंथ्रेक्स की बीमारी होती थी शीप में, जो कि उसकी इस इंट्रोड्यूस कराने के बाद वैक्सीनेशन 1% पे रह गई. और जो कैटल में दूसरे जानवरों में 5% होती थी, लेस दैन 1%, यानी वो 1% से भी कम होकर सतह पर आ गई. तो इस तरह ये एक बहुत बड़ा कारनामा है पास्चर का साइंस की दुनिया में, मेकिंग ऑफ वैक्सीनेशन. तो हम ये देखते हैं कि वैक्सीनेशन उसने कैसे दरियाफ़्त की. उसके लिए जिसको और भी उसमें मसाइल में उसका इस्तेमाल किया जाने लगा. ये एक बुखार होता था जिसको ये कहते थे प्यूरपरल फीवर. एन अपीलिंग नंबर ऑफ वीमेन डाइड इन द मैटरनिटी हॉस्पिटल्स फ्रॉम द डिज़ीज़. मैटरनिटी हॉस्पिटल में बहुत सी ख़वातीन ज़चगी के दौरान ये प्यूरपरल फीवर से इंतकाल कर जाती थी. पास्टर डिस्कवर्ड इट जर्म्स. पास्टर ने उसके जरासीम को भी दरियाफ़्त किया. ही आर्ग्यूड दैट द डॉक्टर्स बिलोंगिंग्स कैरी द जर्म फ्राम द डिजीज़्ड टू द हेल्दी वुमेन. तो उसने ये अपने तजुर्बात से वाज़ेह किया कि ये डॉक्टर के इस्तेमाल की चीज़ें होती हैं जो जरासीम को एक ख़ातून से दूसरी तक पहुँचाने का बायस बनती हैं. ऑल थैंक्स टू पास्टर एंड लिस्टर. तो हम शुक्रगुज़ार हैं पास्टर के और लिस्टर के. एपिडेमिक्स लाइक दीज इन द मैटरनिटी हॉस्पिटल्स आर अननोन टुडे. इस किस्म की वबाएँ जो मैटरनिटी हॉस्पिटल में फैल जाती थीं और बहुत सा नुकसान हो जाता था, आज वो बिल्कुल हम उनसे नावाकिफ़ हैं या वो ख़त्म हो चुकी हैं. तो फिर ये जो उसने एंथ्रेक्स पे काम किया और प्यूरपरल फीवर के लिए उसने जर्म दरियाफ़्त किया, तो उसको ख़त्म करने के लिए उसने वैक्सीनेशन का तरीका दरियाफ़्त किया, जो जिसमें उनकी कुदरत ने भी हेल्प की. कि क्या हुआ कि वी नाउ कम टू हाउ ही डिस्कवर्ड द मेथड ऑफ मेकिंग वैक्सीन. वैक्सीन उसने किस तरह
بنائی، کس طرح طریقہ دریافت کیا ویکسین بنانے کا. ویکنڈ جرمز وچ کین بی انوکولیٹڈ ان میجرڈ کوانٹیٹیز انٹو ہیومن بینگز ایز اے کیور اور پریونٹیو آف دا ڈیزیز کازڈ بائی دا آرڈنری ان ویکنڈ جرمز. اس نے یہ ثابت کیا کہ کمزور جراثیم کو نپی تلی مقدار میں اگر انسانی جسم کے اندر داخل کر دیا جائے تو صحت مند جراثیموں سے پیدا ہونے والی بیماری سے بچا جا سکتا ہے یا حفاظت ہو سکتی ہے. اس کے لیے کیسے ہوا؟ بائی چانس اس کی قدرت کی طرف سے مدد ہوئی کہ ہی ہیڈ گون اوے فرام ہز لیبارٹری. وہ کیا کر رہا تھا؟ اپنے لیبارٹری سے تھوڑے عرصے کے لیے باہر گیا کسی کام. when he was working in 1879 on fowl cholera. He was working at fowl cholera in 1879. اس میں پرندوں کا ایک ہیضہ ہوتا ہے، اس پر وہ کام کر رہا تھا لیبارٹری میں 1879 میں. On his return to the laboratory from a holiday he saw cultivations of germs dead or dying. تو وہ کام ویسے ہی چھوڑ کر اپنی لیبارٹری میں چلا گیا. واپسی پر اس نے کیا دیکھا کہ جو اس نے جراثیم کی افزائش کی تھی اس میں یا تو کچھ جراثیم مر چکے تھے یا مر رہے تھے. He inoculated those dead or dying germs in the birds. اب اس نے کیا کیا؟ وہ جو مر رہے تھے یا کمزور ہوئے تھے جراثیم یا جو مر چکے تھے اس نے ان کو انجیکشن کے ذریعے پرندوں کے جسم میں داخل کر دیا. The birds showed signs of illness but recovered. پرندوں نے تھوڑی دیر کے لیے بیماری کے آثار ظاہر کیے، یعنی ان میں تھوڑی سی بیماری پیدا ہوئی لیکن وہ سویئر فارم میں نہیں تھی. He inoculated the same birds with the virulent germs of chicken cholera. بعد میں انہی پرندوں میں اس نے چکن کولرا کے جرمز داخل کیے جو کہ زیادہ خطرناک تھے. Surprisingly, the birds survived. حیران کن حد تک یہ دیکھا گیا کہ وہ جن کو انوکولیشن کی گئی تھی ڈیڈ اور ڈائنگ جرمز کی وہ بچ گئے اس سخت جراثیم کے، خوفناک جراثیم کے داخل ہونے کے باوجود. They resisted the disease اور وہ بیماری کے خلاف ان میں مدافعت پیدا ہو چکی تھی. The birds that were not previously exposed died. اور وہ پرندے جس میں اس نے انوکولیشن نہیں کی تھی ان میں جب وہ وائرولنٹ جرمز داخل کیے گئے تو کیا ہوا؟ وہ مر گئے. تو اس طرح پاسچر کی یہ بھی ایک بڑی سروس ہے ہیومینٹی کے لیے کہ ویکسینیشن اس نے دریافت کی، جو کہ آج بھی ویکسینیشن بہت سی بیماریوں کے لیے کے دفاع کے لیے استعمال کی جاتی ہیں. تو ہم پھر دیکھتے ہیں ویکسینیشن کیا ہوتی ہے. انوکولیٹنگ attenuated cultures of the germs in animals produced mild illness but protected them from the virulent form. کہ جو کمزور شدہ جراثیم ہوتے ہیں ان کو جانور یا انسان کے جسم میں داخل کر دیا جائے تو وہ ہلکی سی بیماری کے آثار پیدا کرتے ہیں لیکن وہ خطرناک بیماری سے اسے خطرناک حالت سے بچا لیتے ہیں، مہلک حملے سے بچا لیتے ہیں. تو اس طرح یہ ایک بہت سروس ہے فار ہیومینٹی جس کو ہمیشہ جب بھی نام لیا جاتا ہے ویکسینیشن کا تو اس کے ساتھ پاسچر کا نام بھی لیا جاتا ہے. پھر نیکسٹ ایک اور خوفناک بیماری ہائیڈروفوبیا اور ریبیز، یہ جو ڈاگ بائٹ سے بیماری ہوتی ہے. It was the first disease to which Pasteur applied inoculation. تو یہ پہلی جو بیماری کا علاج اس نے انوکولیشن کے لیے جراثیم داخل کرنے والا ٹیکہ جو ہوتا ہے اسے انوکولیشن کہتے ہیں. کمزور شدہ جراثیم اس کے ذریعے داخل کیے جاتے ہیں. تو پاسچر نے یہ پہلی جس بیماری پر یہ انجیکشن استعمال کیا انوکولیشن کی وہ ہائیڈروفوبیا تھی، یعنی باولے کتے کے کاٹے کا پاگل پن تھا. پروڈیوسڈ بائی دا بائٹ آف اے میڈ ڈاگ. یہ کیسے پیدا ہوتی ہے کہ جب کوئی پاگل کتا، باولا کتا کاٹ لیتا ہے تو یہ بیماری ہائیڈروفوبیا پیدا ہو جاتی ہے. اس کی سمٹمز کیا ہوتی ہیں، اس کی علامت کیا ہوتی ہیں؟ ریسٹلیسنس، جس میں یہ بیماری کے آثار پیدا ہو جائے ریبیز کے، اس میں بے چینی، آرڈنٹ تھرسٹ، شدید پیاس کی کیفیت، ڈیفیکلٹیز ان سویلوئنگ، نگلنے میں مشکل کا احساس ہوتا ہے، کنورژنز، جھٹکے لگتے ہیں، فیٹس آف ریج
غصے کے دورے شدید غصے کے دورہ پڑتا ہے اسے، اور ایٹ دا لاسٹ ڈیتھ۔ تو ان خوفناک سمٹمز کے بعد آخر کار مریض کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے لیے اس نے کیا کیا تھا، کیسے ویکسینیشن تیار کی تھی۔ دا پارٹ آف دا باڈی افیکٹڈ بائی ہائیڈروفوبیا از نروس ٹیشو۔ جسم میں جو حصہ ہائیڈروفوبیا سے متاثر ہوتا ہے وہ ایک عصبی حصہ ہوتا ہے، ایک انسان کا اعصابی پٹھا ہوتا ہے یا جانور کا اعصابی پٹھا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے پاسچر نے کیا کام کیا، پاسچر ٹوک اسپائنل کارڈ آف ریبٹس۔ اس نے وہ جو بیماری زدہ خرگوش تھے ان کی ریڑھ کی ہڈی سے وہ پٹھا حاصل کیا، ویکنڈ دیم بائی ایکسپوزنگ ٹو ڈرائی ایئر، اور اس میں جو جراثیم تھے اس کو ہوا میں رکھ کر ان کو خشک کیا۔ The attenuated cultures when introduced into dogs rendered them immune to hydrophobia۔ اور یہ جو کمزور شدہ جرثومہ تھا اس کو ان ڈاگس میں انجیکٹ کیا گیا، تو دیکھا گیا کہ وہ دافع ہو گئے ہیں، مدافعت ان میں پیدا ہو گئی ہے ہائیڈروفوبیا کے اگینسٹ۔ In 1885 a boy Joseph Meester was bitten by a mad dog۔ پھر انسانی جان پر جو انسانی مریض پر جو پہلی دفعہ تجربہ کیا وہ 1885 میں کیا۔ پاسچر نے ایک لڑکا جس کا نام جوزف میسٹر تھا وہ لایا گیا جس کو میڈ ڈاگ نے کاٹا تھا۔ ہی واز براٹ ٹو پاسچر فار ٹریٹمنٹ۔ اس کے پاس علاج کے لیے لایا گیا۔ ہی انوکولیٹڈ دا بوائے ود دا ویکنڈ کلچرز۔ تو پاسچر نے اس لڑکے میں وہی جو کمزور شدہ جراثیم تھے وہ داخل کیے۔ دا بوائے واز ایبسولیوٹلی کیورڈ۔ تو لڑکا کچھ ہی دنوں میں بالکل صحت یاب ہو گیا، اور پاسچر کے لیے بہت خوشی کا باعث بنا کہ اس کا تجربہ کامیاب رہا انسانی مریض پر۔ مینی ور سیوڈ فرام اے ٹیریبل ڈیتھ بائی پاسچرز ورک۔ اس طرح یہ ہائیڈروفوبیا کی جو خوفناک بیماری تھی اور جس طرح خوفناک اس سے موت واقع ہوتی تھی، پاسچر کی اس ڈسکوری کی وجہ سے، ویکسینیشن کی ڈسکوری کی وجہ سے بہت سی جانیں اس خوفناک بیماری سے بچائی جانے لگیں۔ انکریجمنٹ فار ادرس۔ اب پاسچر کے یہ سارے کام جو ہیں دوسرے سائنسدانوں کے لیے مددگار ثابت ہوئے۔ پاسچرز ورک انسائٹڈ ادر سائنٹسٹ ٹو ڈسکور دا جرمز اینڈ دین دا کیور آف ڈفرینٹ ڈیزیزز ایز کنزمپشن، ڈپتھیریا، ٹائیفائڈ، لاک جا، کالرا، مالٹا فیور، پلیگ، سی فلائی ڈیزیز، اٹ از کالڈ سلیپنگ سکنس، ملیریا اینڈ یلو فیور۔ تو پاسچر نے جو کام کیا تھا اس کے بعد بہت سے سائنسدان نے اس کام کو بنیاد بناتے ہوئے بہت سی بیماریوں کو جن کا بھی نام میں نے لیا ہے ان کے لیے جراثیم ان کے دریافت کیے، اور پھر ان بیماریوں کے علاج کا بھی طریقہ دریافت کیا، جس کا سہرا بھی پاسچر کے سر جاتا ہے کیونکہ اس نے بنیاد فراہم کی جس پر بعد میں سائنسدانوں نے کام کر کے بہت ساری بیماریوں کے علاج دریافت کیے۔ پھر ملیریا کی بیماری بہت زیادہ خوفناک ہوتی تھی۔ ان 1898 to 1900 it was proved that malaria and yellow fever were conveyed by mosquitoes۔ یہ پتہ چلا 1898 اور 1900 میں کہ یہ جو مالٹا فیور ہیں اور ملیریا ہیں یہ مچھروں کے کاٹنے سے پیدا ہوتے ہیں۔ Now malaria each year kills millions of men, weakens million more۔ ملیریا سے بہت سے ہر سال لوگ مر جاتے تھے اور بہت سے کمزور ہو جاتے تھے۔ تو اس کے لیے بھی جو کام کیا گیا اور جو پاسچر کی ڈسکوریز کے تھرو اس کو بھی سمجھا گیا کہ ملیریا کیوں ہوتا ہے۔ یہ انگلینڈ میں بہت پھیل رہا تھا، اٹ واز ریمپینٹ ان انگلینڈ، یہ بہت زیادہ وبا پھیل چکی تھی انگلینڈ میں۔ دا ڈیزیز واز ایریڈیکیٹڈ بائی۔ تو پھر انہوں نے اس پر کیا جو بھی مطالعہ کیا تو پتہ چلا کہ یہ ملیریا کس طرح پھیلتا ہے اور کس طرح اس کو ختم کیا جا سکتا ہے، اس کی کون سی ریزنز ہیں اور کس طرح ان سے اوائڈ کیا جا سکتا ہے۔ کہ ڈسٹرائنگ دا بریڈنگ پلیسز آف دا ماسکیٹوز، کہ سب سے پہلے مچھر پیدا ہونے والی جو جگہ ہے ان جگہوں کا خاتمہ کیا جائے، یعنی
اگر تالابوں، جوڑوں یا کھڑے ہوئے پانی پر مچھر پیدا ہوتا ہے تو اس پانی کو ڈرین کر دیا جائے، وہاں سے نکال دیا جائے یا اس کے اوپر تیل ڈال دیا جائے تاکہ مچھر کی افزائش نہ ہو اور وہ مچھر انسانوں تک نہ پہنچے، ان کو نہ کاٹے اور ملیریا سے اس طرح بچا جا سکتا ہے۔ تو فرسٹ سٹیپ یہ تھا۔ دوسرا یہ تھا کہ پروٹیکٹنگ مین فرام ماسکیٹو بائٹ سے اس سے بچانے کے لیے اس کے کاٹنے سے مچھر کے بہت سے اور بھی جو ہیں حل کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ جہاں بھی ملیریل ڈسٹرکٹ تھے، جہاں ملیریا زیادہ پھیلتا تھا، وہاں پانی کھڑا نہ ہونے دیا جائے۔ ونڈوز اینڈ ڈورز مسٹ ہیو وائر گاز شٹرز، کھڑکیوں اور دروازوں پر جالی دار دروازے لگائے جائیں، پردے لگائے جائیں۔ اور پھر ایک فائنلی کونین از ان ویلیویبل ایز اے پریونٹیو اینڈ کیور۔ پھر کونین ایک میڈیسن دریافت ہوئی جو کہ بہترین دوائی تھی احتیاطی تدبیر کے طور پر بھی اور علاج کے لیے بھی ایک انمول تحفہ کہا جا سکتا ہے۔ تو پھر یہ مینی ادر اسٹیپس ور آلسو ٹیکن ٹو ایلیمینیٹ دا ڈیزیز، بہت سے اقدام کیے گئے اس بیماری کو دور کرنے کے لیے، اور کونین واز ڈسکورڈ اینڈ اٹ کیورز اینڈ پریونٹس دا ملیریا، اور ملیریا سے بچنے کے لیے کونین دریافت ہوئی جس نے اس سے احتیاط بھی، یعنی اس کو مدافعتی طور پر بھی لیا جا سکتا تھا اور اس سے اس کا علاج بھی کیا جا سکتا تھا۔ تو یہ ساری جو بعد میں آنے والی بیماریاں ہیں اس کے بنیاد بھی پاسچر کی ڈسکوریز ہیں اور پاسچر کے ورکس ہیں، جس کی وجہ سے آج دنیا بہت سی بیماریوں سے، انسانیت بہت سی بیماریوں سے محفوظ ہو چکی ہے۔ It is impossible to catalog the list of medical discoveries which sprung from Pasteur's work۔ تو یہ بہت لمبے چوڑے کام ہیں، بہت زیادہ وسیع پیمانے پر پاسچر نے کام کیے ہیں، جن کو فہرست میں لانا بھی ممکن نہ ہوگا، جن کی فہرست بنانا بھی ممکن نہ ہوگا، کیونکہ پاسچر کے ورک کو بنیاد بنا کر اور بہت سے کام کیے گئے جس کے پیچھے پاسچر کی فراہم کردہ بنیاد موجود ہے۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاسچر کا بہت احسان ہے سائنس کی دنیا میں انسانیت کی زندگیاں بچانے میں۔ فار ایگزامپل، ٹیٹنس واز کامن amongst the wounded until it became a custom to give every wounded man a dose of anti-tetanus serum۔ ٹیٹنس جو ہے فار ایگزامپل ایک تشنج کی بیماری ہے جو کہ بہت زیادہ پھیل جاتی تھی زخمیوں میں، خاص طور پر جنگ کے زمانے میں زخمیوں میں پھیل جاتی تھی، اور ہر ایک جو بھی زخمی شخص ہوتا تھا، مریض ہوتا تھا، اس کو اینٹی ٹیٹنس سیرم دینا بہت ضروری سمجھا جاتا تھا۔ As an expression of gratitude, Pasteur Institute was built in France with subscriptions that came from all parts of the world۔ پھر پاسچر کے احسان کو مانتے ہوئے شکر گزاری کے اظہار کے لیے پیرس میں اس چندے سے پاسچر انسٹیٹیوٹ تعمیر کیا گیا جو دنیا کے تمام حصوں سے آیا تھا۔ تو پاسچر کے نام پر یہ ادارہ قائم کیا گیا جو پیرس میں موجود ہے۔ He died in 1895 at the age of 73 and was buried in the institute۔ تو یہ عظیم شخص 1895 میں انتقال کر گیا 73 سال کی عمر میں، اور اپنے ہی انسٹیٹیوٹ، اپنے جو ڈیڈیکیٹ کیا گیا تھا انسٹیٹیوٹ، اسی میں مدفن ہے، فرانس میں مدفن بنا، دفن ہوا۔ تو یہ سارے پاسچر کی ڈسکوریز ہیں اور اس کی انوینشنز ہیں جو کہ بڑی ہی قابل قدر ہیں سائنس کی دنیا میں، اور جن کی وجہ سے آج بھی ہم بہت سی بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں۔ تو تھینکس ٹو پاسچر فار آل دیٹ۔ It is the end of our chapter, but before ending my lecture, we have to discuss some important questions for describing Pasteur's life. You have to answer
the question number 1, describe the early life of Pasteur, or in other words, how did Pasteur start his professional career. تو اس کی ابتدائی زندگی کے بارے میں پاسچر کی، اور انہوں نے اپنا جو کیریئر جو تھا، اپنا پیشہ ورانہ زندگی کا آغاز کیسے کیا، وہ لکھنا ہے آپ نے. یہ لیکچر میں موجود ہے، آپ کو یہ پوائنٹ مل جائے گا اور وہاں سے آپ اس کو اپنا کویسچن کا آنسر سولو کر لیں گے. سیکنڈ کویسچن ہے گیو سم انسٹنسز آف پاسچرز پیٹریٹزم. اس کے محب الوطنی کے کچھ واقعات بیان کریں. یہ بھی پوائنٹس بنے ہوئے ہیں، پاسچر نے کہاں کہاں حب الوطنی کا مظاہرہ کیا. یہ آپ اس کا بھی ڈیٹیلڈ آنسر دیں گے کہ ہی گیو ہز ٹوٹل ویلتھ 150 فرینکس فار دا کنٹری، دین ہی ریٹرنڈ ہز ڈگری ٹو دا جرمن یونیورسٹی بون بیکاز Germany was the enemy of his country. In this way, you can answer this question in a detailed manner. Third question is what do we mean by spontaneous generation. اس پہ بہت زیادہ ڈیٹیلڈ آپ کو بتایا جا چکا ہے، لیکچر میں سلائیڈ موجود ہے، آپ اس کو دیکھتے ہوئے اس کا آنسر جو ہے وہ اپنی نوٹ بک میں پریپیئر کریں گی. نیکسٹ کویسچن از ہاؤ ڈیڈ پاسچر پروو دیٹ اسپونٹینیس جنریشن واز ناٹ اے فیکٹ. یہ ایکسپیریمنٹ ہے پاسچر کا اس پر، اسپونٹینیس جنریشن پر اس نے پروو کیا کہ اٹ واز ناٹ اے فیکٹ. یہ پورا ایکسپیریمنٹ کو آپ تھوڑا سا بریف فارم میں ڈسکس کر کے اس کویسچن کا آنسر پریپیئر کر لیں گی. ڈسکرائب دا امپورٹینس اینڈ پاپولیرٹی آف دا سلک وارم انڈسٹری ان فرانس. یہ فرانس کا بہت امپورٹنٹ ادارہ تھا، صنعت تھی سلک وارم، اور اس پہ کیسے سلک وارم انڈسٹری پہ سلک وارم کی ڈیزیز کی وجہ سے ڈاؤن فال آ گیا تھا، ڈیواسٹیشن سٹارٹ ہو گئی تھی، اینڈ ہاؤ پاسچر رینڈر ہیز سروسز فار دا کیور آف دس ڈیزیز. یہ سارا آپ لکھیں گے. نیکسٹ کویسچن ہاؤ ڈیڈ پاسچر ڈسکور دا ٹریٹمنٹ آف دا کیٹل ڈیزیز اینتھریکس. آج ہی ہم نے پڑھا ہے، یہ جہاں ہم نے یہ پوائنٹ پڑھا ہے اس سلائیڈ کو آپ دیکھتے ہوئے اس کا آنسر پریپیئر کریں. ہاؤ ڈیڈ پاسچر ڈسکور دا میتھڈ آف میکنگ ویکسینز. یہ بھی آج کے لیکچر میں انکلوڈیڈ ہے، اور آپ اس کو بالکل کلیئرلی سلائیڈ سے پریپیئر کر سکتے ہیں. گیو این اکاؤنٹ آف پاسچرز ٹریٹمنٹ آف ہائیڈروفوبیا. ہائیڈروفوبیا ڈیزیز جو ڈاگ بائٹ سے ہوتی ہے، اس کا ٹریٹمنٹ کیسے کیا اس نے. یہ ہم نے پڑھا تھا کہ ہی گاٹ ٹیشوز آف ڈیڈ اینیمل اینڈ اٹینویٹیڈ دیم بائی ایکسپوزنگ دا اسپائنل کارڈ آف ریبیڈ ریبٹس ٹو ڈرائی ایئر. It weakened until after 14 days, and then he attenuated spinal cord introduced into dogs and made them immune to disease. تو یہ ہائیڈروفوبیا کی ٹریٹمنٹ کی پریپریشن ہے جو اس نے کی، اور یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. another question is how he cured the first patient suffering from hydrophobia. جو پیشنٹ اس نے پہلے بوائے پہ اپلائی کی تھی وہ ہم نے پڑھا 1885 میں. بوائے نیم میسٹر واز براٹ ٹو پاسچر اینڈ ہی he inoculated the attenuated dose, and then the boy was cured. Another most important question is that how did Pasteur show the way to the other scientists. یہ بھی ہم نے پڑھا دوسرے سائنٹسٹ نے اس کی انوینشنز کو، اس کے ورکس کو، اس کی ڈسکوریز کو بیس بناتے ہوئے کیسے کام کیا اور کون کون سی ڈیزیزز کا علاج دریافت کیا، ان کے جرمز دریافت کیے اور ان کی کیور دریافت کی. یہ سارا سلائیڈ میں موجود ہے، وہاں سے آپ اس کو بہت زیادہ ڈیٹیل کے ساتھ اچھی طرح سے پریپیئر کر سکتے ہیں. سو اٹ از آل اباؤٹ ٹوڈیز لیکچر. وی ہیو کمپلیٹیڈ آور چیپٹر دا ہیرو لوئی پاسچر. اٹ از ویری امپورٹنٹ فار ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو. پریپیئر اٹ کمپلیٹلی اینڈ in detail. It will help you in the examination. Okay. Allah Hafiz.